अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। आसिफ अली ज़रदारी का मिशन लाहौर जारी है। एक मुलाकात वो कल कर चुके हैं और एक मुलाकात आज उनकी होना बाकी है। और इस मुलाकात में यानी जो कल हुई थी उसके अंदर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से बनाने की पेशकश करके PTI की सफ़ों में खलबली मचा दी, हलचल मच गई। और इसके नतीजे में PTI की टॉप लीडरशिप, जिसमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जिसमें परवेज़ खटक शामिल हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, जिसमें असद उमर शामिल हैं, को इमरान खान साहब की तरफ से हदायत मिलेगी कि पहुंचो लाहौर। और जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता 22 जुलाई को, उस वक्त तक आपने ना सिर्फ लाहौर रहना है बल्कि परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल तौर पर अपने साथ इंगेज भी रखना है। इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट भी हुई है जिसने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि एक इशारा दिया है परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मुअन्नस इलाही साहब ने। और इस इशारे ने एक ऐसे खेल की तरफ इशारा कर दिया है जो अब एक नए अंदाज में खेला जाएगा। और इस नए खेल के अंदर जो मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनके लिए एक शॉक, एक सदमा या एक हैरानी की कैफियत पैदा होने का इम्कान पैदा हो सकता है। मुअन्नस इलाही साहब की तरफ से इशारा क्या है, वो उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही है जिसने चौंका के रख दिया। इमरान खान साहब को अचानक ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई कि उन्होंने तमाम की तमाम लीडरशिप को लाहौर भेज दिया। और आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो नए मिशन की सुपारी मिली है, ये सुपारी उनको किसकी तरफ से मिली है और क्या वो अपने इस नए मिशन पर कामयाब हो जाएंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हैं और इसके अंदर जो मुख्तलिफ लीडरशिप है वो भी लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। और ये वजह है कि इमरान खान साहब के एक और दरीना दोस्त और साथी जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने भी आसिफ अली ज़रदारी साहब की लाहौर आमद पर और लाहौर में पॉलिटिकली उनके मुतहरक होने पर इस बात की तरफ इशारा किया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का लाहौर आना खारिज अज़ इल्लत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी साहब जाते हैं और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल मिशन पे जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने साथ नोटों के थैले रखे होते हैं, मेज़ पर नोट सजाए होते हैं और वहाँ पर बोलियाँ लग रही होती हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब इनफैक्ट ज़मीर ख़रीदने की मंडी लगाते हैं और ये वो मंडी इस वक्त लाहौर में लग चुकी है, ये कहना है शेख रशीद अहमद साहब का। और उनके इस बयान से इस तरफ भी इशारा होता है कि PTI को इस बात का खासी हद तक यकीन है कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुतहरक हो जाते हैं, अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब कुछ लोगों को मज़ीद इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस तरीके से जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब भी मुतहरक हुए हुए हैं, वो मुख्तलिफ PTI के अरकान के साथ राब्ते रख रहे हैं। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात की गई थी कि अगर पोलिंग डे पर PTI के 4-5 अरकान गैर हाज़िर हो जाएं या लापता हो जाएं, तो ऐसी सूरत में परवेज़ इलाही साहब के लिए इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके इसी बयान को लेते हुए परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी डाल दिया कि जनाब आपकी वाज़ेह डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ हुकूमती इत्तेहाद अपने हुकूमती असर व रसूख के बल पर अरकान असम्बली को गुमशुदा करने की, लापता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। यानी जो आग है वो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। शेख रशीद अहमद साहब इनफैक्ट आज गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली है और इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग राइट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी में एक फ़ैसले के तहत इस बात का हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद बनाया गया था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट के लिए कानून साजी करे और उनको वोटिंग राइट दे, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के दौर के ऊपर भी इस मामले पर काम किया गया। और इमरान खान साहब ने तो ओवरसीज़ जो वोटिंग है उसके लिए एक कानून भी बनाया और उसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट के ज़रिए बराह रास्त वोटिंग का हक दिया गया। लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई इक़्तिदार में, उसने ये जो इंटरनेट वोटिंग थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, इसको ख़त्म कर दिया और इसके ज़रिए नए कानून के मुताबिक उनके लिए भी स्पेशल सीट्स रखने की तजवीज़ दी। और उनका ये कहना है कि जनाब ओवरसीज़ के लिए हम स्पेशल सीट्स रखेंगे ताकि उनकी बराह रास्त नुमाइंदगी हो सके ईवान के अंदर, क्योंकि अगर वो बाहर रहते हुए वोट देंगे तो वो यहाँ पर मौजूद जो जनरल इलेक्शंस के अंदर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो भक्कर में है, चाहे वो लिया में है, चाहे वो सादकाबाद में है, चाहे वो पिंडी में है, चाहे वो जेलम में है, उनको वोट दे सकेंगे। लेकिन उनका बराह रास्त नुमाइंदा
ایوان میں نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہے شیخ رشید صاحب وہ ایک مرتبہ پھر گئے ہیں اسمبلی میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم نہ کر کے تارکین وطن کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دیے جانے کے خلاف ترامیم کو کالا دم قرار دیا جائے اور تمام فریقین کو تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے کی سہولت کی فراہمی کا حکم دیا جائے، اور یہ حکم بھی دیا جائے کہ آئندہ الیکشن میں اوورسیز پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اب اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ ایک اس حوالے سے افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کس طریقے سے کون سا میکینزم بنایا جائے۔ اگر عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے تو اس وقت تقریباً 90 لاکھ کے قریب پاکستانیز ہیں جو اوورسیز ہے، جو بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ اب پاکستان کے اندر سائبر سیکیورٹی کا کوئی اتنا زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظام نہیں ہے، اور اس کے ذریعے جو ہماری جو آئی پی سروسز ہیں، یعنی انٹرنیٹ پرووائڈرز جو فیسلٹیز دیتے ہیں، وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل سرورز کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا تو اپنا کوئی انٹرنیٹ سرور ہے ہی نہیں، پاکستان یا تو سنگاپور کا سرور استعمال کرتا ہے یا امریکن سرورز استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں اوورسیز پاکستانیز کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹنگ رائٹ دینا وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب یہاں پر یہ جو ووٹس ہیں ان کے اوپر کوئی بھی شخصیت کسی بھی جگہ سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی نادرا کا ڈیٹا بیس کو چوری ہونے کی اطلاعات بھی آئی تھیں، اور اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جناب یہ ڈیٹا صرف اور صرف اس وجہ سے چوری کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹنگ ڈیٹا بینک ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور پھر اس ووٹنگ ڈیٹا بینک کے ذریعے جو مختلف ووٹس ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے۔ اور عمران خان صاحب چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز میں بہت ہی زیادہ مقبول ہیں، لہٰذا ان کے ووٹس اگر شامل ہو جائیں یہاں پر قومی سطح پر ہونے والے انتخابات میں، تو وہ بہت ساری سیٹوں پر نتائج بدل سکتے ہیں، اور اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کس حلقے کے اندر کہاں پر کون سے جو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں، اور تقریباً 40-50 سیٹس ایسی تھیں جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے جو نتائج ہیں ان کے اوپر فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ اس پر کون سا لاہے عمل اختیار کرتی ہے۔ البتہ شیخ رشید احمد صاحب نے اس پٹیشن کو داخل کرنے کے بعد وہ میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب تحریک انصاف میں کوئی اور بندہ میٹر نہیں کرتا، صرف اور صرف عمران خان میٹر کرتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب جہاں پر ان کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ماننے والے ہیں، وہاں پر اس فیصلے پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ ایک تصویر ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، یہ تصویر آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک کامبو پکچر بنائی گئی ہے۔ ایک جگہ پر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی صاحب کی تصویر لگائی گئی ہے اور ان کو بھی چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بتایا جا رہا ہے۔ البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آ چکی ہے ایک انٹرویو میں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے تو ہم اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ رن آف الیکشن کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہو جاتی ہے جس پر نئے سرے سے انتخابات ہوں چیف منسٹر کے، تو اس کے بعد صورتحال مختلف ہے۔ البتہ اس وقت وہ کرنٹ سینیریو کے اندر وہ چودھری پرویز الہی کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے صاحبزادے زین قریشی صاحب کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کوشاں ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کے اچانک یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا کل لاہور میں حکمران اتحاد کا، اس کے بعد فوری طور پر ان کا متحرک ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو 22 جولائی کا الیکشن ہے اس میں حکمران اتحاد کسی بھی صورت ناکامی کے لفظ کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس اجلاس کے فوری بعد آصف علی زرداری صاحب آتے ہیں ظہور علیہ پیلس اور آ کر وہ ملاقات کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ ان کے سامنے دو آپشنز رکھتے ہیں۔ ایک جو سب سے پہلا آپشن ہے ان کا یہ کہنا تھا چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کہ جناب میری
یہ خواہش ہے, ہماری پہلے بھی یہ خواہش رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب حکمران اتحاد کی طرف سے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں, اور اس وقت آپ کے کہنے پر بھی اور آپ کی رہنمائی کے اندر بھی ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آخری وقت میں چودھری صاحب سلپ ہو جاتے ہیں, وہ بنی گالا چلے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. اگرچہ خود مسلم لیگ نون کی قیادت گھر آتی ہے, گھر آ کر چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ آفر کرتی ہے, وہاں پہ دعائے خیر بھی ہوتی ہے, مٹھائی بھی کھائی جاتی ہے, پھر وہ میرے گھر بھی آتے ہیں, آ کے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, لیکن بات بدل جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے میدان میں اتارا جائے, اور پھر حمزہ شہباز صاحب کو میدان میں اتارا بھی گیا اور انہوں نے اس الیکشن کے اندر کامیابی بھی سمیٹی. اس وقت بھی ان کا آصف علی زرداری صاحب کا چودھری شجاعت کو کہنا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کریں اور ان کو ایک مرتبہ پھر حکمران اتحاد کی طرف سے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بننے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں, اور اگر وہ مان جاتے ہیں دین ویل اینڈ گڈ. ادروائز دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب بطور صدر مسلم لیگ کاف وہ حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا نہ صرف اعلان کریں بلکہ ایک خط آفیشلی جسے سرکولر کہتے ہیں وہ جاری کرے, جس میں اپنی جو جماعت ہے ان کے اراکین کو پابند کریں کہ جناب وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ جو دوسرا آپشن دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, اس کو تو فوری طور پر رد کر دیا گیا چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. ان کا کہا کہ نہیں, یہ والا کام نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب سے ایک مرتبہ پھر بات کی جائے گی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ مان جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ اپنا الیکشن لڑیں, وہ اپنا الیکشن لڑیں گے. اب اس سینیریو میں چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی صاحب سے بات ہوگی, کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آج پھر چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کریں گے, اور یہی وجہ ہے کہ کل جب چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی, تو اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب سے رابطہ کیا گیا, اور اس کے اندر بھی جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آفر دی گئی تھی اسی آفر کو دہرایا گیا. اب اس سینیریو کے اندر جب یہ پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے ہلچل مچتی ہے, جب اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں تو پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی ہلچل مچ گئی, وہاں پہ بھی کھلبلی مچ گئی. کیا کیوں ہونے لگا ہے زرداری صاحب پہنچ گئے, نہ تو مطلب ہے کہ اس کے نواں کم پہ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو مین کور ٹیم ہے اس کو میدان میں اتارا, اور آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کا ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہوگا, جس کے اندر اس ساری سینیریو کے اوپر غور کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی قیادت کو اس بات کی ہدایت دی جا چکی ہے کہ جب تک 22 جولائی کے الیکشنز نہیں ہوں گے آپ نے لاہور میں ہی رہنا ہے اور چیزوں کو سٹیر کرنا ہے. اچھا, اس سارے سینیریو کے اندر مونس الہی صاحب کی طرف سے کچھ منی خیز اشارے آئے ہیں سامنے. ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ایک, اور اس ٹویٹ کے اندر مونس الہی صاحب کا نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب جو حکمران اتحاد کا اجلاس تھا اس میں 144 اراکین نے شرکت کی, پتہ کریں کہ یہ باقی اراکین کہاں ہیں اور انہوں نے حکمران اتحاد کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی. اور ان کا یہ بھی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب آپ کے پاس جو ادارے ہیں انہوں نے صرف ساڑھے پہ نہ لاؤ, اپنے بندوں کا بھی پتہ کریں کہ وہ کدھر گئے. یعنی مونس الہی صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو یا حکمران اتحاد کو کہ آپ کے کچھ اراکین, اگر آپ ہمارے اراکین اسمبلی کو غائب کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اراکین اسمبلی بھی غائب ہو سکتے ہیں, وہ بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں. اور یہ جو 22 جولائی کا الیکشن ہے یہ اس حوالے سے ذرا ایک ہنگامہ خیز سچویشن یا سرپرائز ایلیمنٹس اپنے ساتھ لے کر آئے گا. یہ اس وقت جس کا دور چل گیا وہ لگا لے گا. اسی طریقے سے ایک نجی محفل میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہوں گے, اور ان کو اس حوالے سے ہر طرف سے یقین دہانی مل چکی ہے, اور اس بات کا اظہار خیال کیا گیا ہے کہ جناب اگر اوپر شہباز شریف صاحب رہیں نیچے آپ رہیں تو ہمیں اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہتر یہ زیادہ اچھی سچویشن بن جائے گی اور آپ کی حکومت کو کسی بھی صورت گرنے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے تو یقینی طور پر انہوں نے تو آپ کے خلاف طریقہ عدم اعتماد لیا نہیں ہے. اور ایسی صورت میں
اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو سپاری ہم نے دے دی ہوئی ہے زرداری صاحب کو، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، وہ آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ ایک ون ون سچویشن ایسی بظاہر نظر آ رہی ہے پرویز الہی صاحب کے لیے کہ جناب اس وقت کوائن کے دونوں رخوں کے اوپر ان کی ہی تصویر چھپی ہے اور وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کل مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد اپنا اگریسو رویہ اپنایا ہے، جس طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں اور اگریشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون اتنی آسانی سے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بننے نہیں دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کیمپس نے اپنے اپنے لیے کچھ حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ ایک نے گلبرگ کے ہوٹل کے اندر 80 کمرے بک کر لیے ہیں، ایک نے لاہور ایئرپورٹ کے قریب جو ہوٹل بنا ہے وہاں پر تقریباً 110 کمرے بک کر لیے ہیں اور اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو ہوٹلز کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی ایک دوسرے سے دور رکھ کر اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو نئی پولیٹیکل گیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ البتہ اگر مونس الہی صاحب کی بات درست ہے جو انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بھی کی اور جو انہوں نے ایک غیر رسمی ملاقات کے اندر کی، اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے سیاسی کھیل کا اشارہ مل رہا ہے، اور وہ سیاسی کھیل عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو حکمران اتحاد ہے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ یعنی جو نیا چیس بورڈ بچھ رہا ہے اس کے اندر مورے تو تمام اپنی مرضی کے ہیں، لیکن جو چالیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ نپی تلی چلی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل بحران اس وقت جاری ہے وہ 22 جولائی کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اس کا اتنی جلدی ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور اس کے بعد پھر جو معیشت کا حال ہے یقینی طور پر اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بہتری آنے کا امکان ابھی فی الحال سامنے نہیں ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل ٹرمائل ختم ہوگا تو کوئی اکنامک میس کی طرف سوچے گا، ادروائز یہ دونوں چیزیں ہی چلتی رہیں گی اور پسیں گے میں اور آپ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔